फजर में अपने बिस्तरों पर सोने वाली कौम कभी किसी पर हाकिम नहीं बन सकती। ये हदीस पाक में मौजूद है, मेरी उम्मत जब तक फजर की नमाज की पाबंदी करती रहेगी, कोई जालिम कौम इसके ऊपर हुक्मरानी नहीं करेगी। आज बिस्तरों पर सोए रहते हो, फजर की नमाज में गायब हैं, तो फिर यही सारे मामलात हमारे साथ होंगे। कुछ तो चीजें तब्दील करो मेरे अजीजों। मौत तुम्हारे दरवाजों पर दस्तक दे रही है। आज जुल्म तुम्हारे बच्चियों की तरफ इशारे कर रहा है। तुम्हारे घर में जाने के बाद नन्ही सी इन कलियों को देखो, जिनको हमने बड़े आन शान के साथ पाला है। अगर ये किसी दरिंदे के हाथ लग गई तो बाद में फिर चिल्लाओगे, चीखोगे और बैठ करके एहतजाज करते रहोगे, जैसे औरों की माएं आज चौराहे पर बैठकर हुकूमत से रहम की अपील कर रही है। दिल्ली में जाकर देखो तो नजीब के लिए उसकी माँ कितने साल से चीख रही है, मेरा बेटा ढूंढ करके लाओ। इधर पहलू खान के घर वाले, उधर अखलाक अंसारी के घर वाले, इधर तबरेज के घर वाले, ये सब के घरों वाले चीखते रहेंगे। इससे पहले कि तुम्हारी चीखें निकले, तुम अपनी हिफाजत पर आ जाओ, तुम अपने अमाल की तब्दीली कर लो। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कुरान कहता है बेशक अल्लाह उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलती। अल्लाह ताला सहाबा की तारीफ में फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियान मरसूस। बेशक अल्लाह उस जमात से बहुत मोहब्बत करता है कि जब वो अल्लाह की राह में लड़ने के लिए सफ़े लगाते हैं तो ऐसे मजबूत खड़े होते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार। सफ सफ के नाम से पूरी सूरह है, यही सफ़े। और सहाबा की सफ़े कैसी थी जिनका जिक्र कुरान में आया। हाँ मेरे अजीजों, उनको चीर करके कोई जा नहीं सकता था, इतनी मजबूत सफ़े होती थी। आप अंदाजा करो, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत जो हुई है ना, वो मस्जिद नबवी में हुई। आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, एक रकात पढ़ा चुके थे। अबू लुलू मजूसी ये आया, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उसे बुग़्ज़ थी, बुग़्ज़ और अदावत थी, बुग़्ज़ रखता था। तो उसने एक खंजर अपने जुब्बे में छुपा कर रखा था और पहली सफ में आकर खड़ा था। जब हजरत उमर नमाज पढ़ा रहे थे, एक रकात हुई तो पीछे से उसने हमला किया। वो खंजर इतना सख्त था कि पीठ से सीने की तरफ भागा और हजरत उमर मुसल्ले पर गिर गए। लेकिन मस्जिद नबवी में सहाबा सब नमाज पढ़ रहे हैं, न नमाज तोड़े, न भागो पकड़ो दौड़ो, कुछ नहीं। हजरत उमर मुसल्ले पर रहे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो पीछे खड़े थे आगे बढ़ गए और एक रकात आपने पढ़ाई, किसी ने नमाज तोड़ी नहीं। वक्त का खलीफा जख्मी हुआ है लेकिन सहाबा की नमाज टूटी नहीं। आगे बढ़ करके हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक रकात और जो बची थी कंप्लीट करवाई। सलाम फेरने के बाद अरे कातिल जिसने खंजर मारा अबू लुल, सारे सहाबा नमाज में हैं, वो तो कब के भाग जाता, लेकिन वो पहली सफ को भी क्रॉस नहीं कर सका। नमाज की पूरी हालत होने तक सहाबा की वो भागने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा, लेकिन किसी सहाबी की सफ तोड़ नहीं सका। वो कैसी सफ बनाते होंगे, ये सफ इतनी मजबूत कि वो कातिल उन सहाबा के बीच से सफों को चीर के जा नहीं सका। और अल्लाह ने यूं ही नहीं फरमाया कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, वो ऐसे सफ लगाते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार, कोई उनको क्रॉस करके जा नहीं सकता था। यहाँ आज हमारे हालत ऐसी है, सफों कोई वहां खड़ा है कोई यहाँ खड़ा है। कुछ लोग तो ये सोचते होंगे उसके कपड़े पे धूल है, लगूंगा तो मुझे कपड़े पे धूल न लग जाए। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ मस्जिद में जमात के लिए जो हुक्म फरमाया वो इसी फर्क को मिटाने के लिए कि गरीब और अमीर दोनों शाना बशाना खड़े रहे। सफ में इस बात का हमेशा एहतमाम करो कि तुम्हारा कंधा बाजू वाले के कंधे से लग जाए, कंधा। यहाँ तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर नमाज में रकात बांधने से पहले हुजूर ये ऐलान करते थे, इस्तकीमू वस्तऊ वअतदिलू, लोगों सीधे हो जाओ, सफ बराबर कर लो, ठीक ठीक खड़े हो जाओ। वसुद्दुल खलल, थोड़ी सी भी अगर जगह बाकी है तो पूरी कर लो, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते थे। ये सुन्नत है, सुन्नत है नमाज कायम करने से पहले, जमात से पहले इमाम का ये ऐलान करना कि अपनी सफें दुरुस्त कर लो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ऐलान हुआ करता था, हदीस में मौजूद, यहाँ तक कि एड़ी से एड़ी बराबर रखने को कहा गया है। यानी हो सकता है किसी का पंजा लंबा है किसी का छोटा है, इसके लिए कहा गया है सफ लगाने के वक्त किस चीज का ख्याल करना चाहिए, एड़ी से एड़ी बराबर, सामने के पंजों को न देखो। एड़ी की हड्डी, तुम्हारी एड़ी की हड्डी बाजू वाले की एड़ी की हड्डी के बराबर लगती जाए, ये इल्साक है। मेरे अजीजों, इसका एहतमाम आज कहाँ कर। और हदीस में ये भी मिला कि जिसने
صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے. صف کو کاٹنا گناہ ہے. ہاں اگر اتنی جگہ خالی رہ گئی کہ ایک آدمی آ سکتا ہے اور نہیں بھرا آپ نے صف، تو دونوں گنہگار ہیں، دونوں ادھر والے ادھر والے. اور پیچھے کی صف والا بھی گنہگار ہے کہ آگے اس نے جگہ دیکھا اور پھر بڑھ کر کے صف کو مکمل نہیں کیا، وہ بھی گنہگار ہے. اگر آگے کی صف میں جگہ خالی نظر آئی تو پیچھے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ آگے آ جائے، صف کو پوری کرے. اور جتنی صفیں پیچھے جائیں گی سب آگے آگے آتے ہوئے وہ صفوں کو پوری کرتے جائیں. یہ اسلامی نظام ہے میرے. میں آپ کو اس صف کے متعلق ایک اچھی بات بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. توجہ. ایک بڑے اسلامی اسکالر ہیں، انہوں نے ایک مغرب زدہ شخص ہے یورپ کا یا امریکہ کا، اس سے پوچھا کہ آپ کی جو ویل ٹرینڈ فوج ہے، سولجرز ہیں، امریکہ کی ہے، دنیا کی سب سے مضبوط فوج مانی جاتی، آپ کے 10,000 فوج کو اگر میدان میں جمع کرنے کی بات آئی تو کتنی دیر لگے گی آپ کو ان فوجیوں کو ترتیب میں لانے کے لیے جو ٹرینڈ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم کو 10,000 فوج کو لانے کے لیے جو سب سے سپر فاسٹ کنٹری ہے اس کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا 4-5 گھنٹے لگ سکتے ہیں، 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اتنی فوج 10,000 فوج کو ترتیب دینے کے لیے. اور پھر الگ الگ کنٹریز کی بات کیے کہ یہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی، وہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی، لیکن گھنٹہ بھر سے پہلے تو کوئی بھی ترتیب میں نہیں آئے گی. تو اس اسلامی اسکالر نے یہ کہا کہ تمہاری تربیت یافتہ فوج میدان میں صف لگانے پر آئے تو اتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بغیر تربیت یافتہ دیہاتوں کے رہنے والے بھی حرم شریف میں 1,00,000 سے زیادہ کی تعداد میں ہیں. امام ادھر اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، 1 منٹ میں سب کی صفیں درست ہوتی ہیں. یہ اسلام کا نظام، یہ اسلام کا نظام. مسجدوں میں کوئی صفیں لگانے کے لیے نوکر رکھے جاتے ہیں کہ ادھر آؤ، ادھر صحیح کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ. اگر یہی کیا جائے تو زہر سے عصر ہو جائے گی، عصر سے مغرب ہو جائے گی. ہاں یہاں کسی بھی مسجد میں کیا خادم رکھے جاتے ہیں صفوں کو صحیح کرانے کے لیے؟ سب کا چیک کر کے آؤ سیدھے کھڑے ہیں نہیں کھڑے نہیں ہیں. ہم تو اسکول میں بھی دیکھتے رہے کہ بچپن سے صفیں لگانے کے لیے 1 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ اور ٹیچرز چلاتے چلاتے تھک جاتے ہیں، صفیں بنتی نہیں ہیں. لیکن یہ مسجدوں کا نظام ہے. یہ میرا مولا تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو خصوصیت دی ہے کہ ہماری صفیں من جانب اللہ بن جایا کرتی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہماری صفوں کو مضبوط عطا فرمائے، ہماری صفوں میں وحدت عطا فرمائے. اس صف کی خصوصیت یہ ہے کہ میرے عزیزو، جب شانے سے شانہ مل گیا ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا دل سے دل بھی مل جائے. دیکھیں محبت 2 طرح کی ہو جاتی ہے. محبت کرتے ہیں آپ، میں اس کا انکار نہیں کرتا، ہمیں بھی محبت ہے، لیکن محبت کے کچھ تقاضے ہیں. طوفان، آندھیاں، سیلاب اس کے لیے نہیں رکھتے. ایمان کی لذت جسے ملتی ہے، اور ایمان میں جب مکمل نہیں ہوا تو ہر چیز سے خوف بھی رکھتا ہے. دیکھیں کچھ چیزوں کا خوف تو سب کو ہوتا ہے فطرت میں. اچانک سانپ آ گیا آپ ڈر گئے، کتا آ گیا آپ ڈر گئے، چوہا آ گیا آپ ڈر گئے، چھپکلی گر گئی آپ ڈر گئے. اس کو خوف نہیں کہتے، خوف نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو بچانا ہے اچانک آنے والی چیز سے. جیسے اور تیز ابھی غبارہ پھٹ گیا، آپ کے جسم کے اندر حرکت ہو تو آپ کے چاہنے سے نہیں ہو رہی ہے، بے اختیار ہے. یہ فطرت میں ہے انسان کے. بھیانک آواز سے یا اچانک آنے والی چیز سے وہ تھوڑا سا سہم جاتا ہے، تو اس کو خوف نہیں کہتے. بلکہ میں جس خوف کی بات کر رہا ہوں وہ خوف ہے یہیں بیٹھے ہیں لیکن اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا. یہ جو خوف ہے ایمان کی لذت جسے ملتی ہے، یہ خوف اسے نہیں ہوتا. انہی کے لیے قرآن نے کہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم وهم یحزنون. بے شک اللہ کے دوست انہیں کسی بات کا خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی آخرت میں کسی بات. تو خوف اور غم اگر نکالنا ہے تو یہ 3 چیزیں آنی چاہیے آپ کے اندر. پھر سے گن لو، 3 چیزیں بہت ہی اہم ہیں. پوری دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے. دوسری چیز ہے آپ کسی سے بھی دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کرتے ہو، اللہ کے لیے کرتے ہو، میرا رب راضی ہو اس کے لیے میں اس سے دوستی کیا ہوں، مجھے اسی لیے ہے. تیسری چیز کفر و شرک میں لوٹنے کو سخت ناپسند کرتے ہو، جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتے. اب میں آپ سے سوال کروں، اورلی جب کسی سے بھی پوچھا جائے تو یہ تینوں چیزیں ہر آدمی کا تو ہے. میں دنیا میں اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ سب بھی محبت کرتے ہوں، جواب تو سب کا. دوسری چیز آپ یہ بھی کہیں گے کہ میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں اللہ ہی کی محبت کرتا ہوں، یہ بھی آپ کے اندر، یہ بھی آپ کہہ دیں گے ابھی جواب. تیسری چیز بھی اگر پوچھوں کیا کفر و شرک کی طرف لوٹنا پسند کرتے ہو، آپ کہیں گے ہرگز نہیں، سخت ناپسند کرتا ہوں. تینوں چیزیں تو ہیں آپ کے اندر.
پھر کیا ایمان کی لذت اور چاشنی ملی کہ نہیں؟ شاید وہ درجے کو پہنچے، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ زبانی کہہ دینا اور ہے، لیکن عمل سے تمہارا ثابت کر کے دکھانا۔ ہاں، بندہ کہتا تو ہے کہ پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ دنیا کے عشق کا حال یہ ہے، دنیا کے مجازی عشق کا حال یہ۔ لیلا کے گھر کے اطراف بہت سارے لوگ آ کر جمع ہو گئے تھے، میں بھی مجنوں میں بھی مجنوں۔ تو لیلا کی خادمہ نے کہا کہ کتنے مجنوں پال رکھے ہیں تو نے؟ وہاں تو بھیڑ ہے باہر۔ لیلا نے حلوہ پکایا، خوبصورت اچھی لذت والا حلوہ، کہا کہ جاؤ میرا جو مجنوں ہے اسے حلوہ دے دو۔ خادمہ باہر لے کر کے آئی، لیلا نے حلوہ بھیجا ہے۔ مجنوں کون ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہوں گے لیلا مجنوں خالی یہ محاورہ ہے، حقیقت میں ایک تاریخی پس منظر ہے، تاریخ میں اس کا وجود ہے، اس کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ لیلا کا نام سلمہ ہے، مجنوں کا نام قیس ہے۔ تو لیلا نے جب یہ کہا خادمہ سے، تو خادمہ آ کر باہر کہتی ہے بہت سارے مجنوں آ گئے، سبوں نے کہا میں مجنوں میں مجنوں، سب حلوہ ہمیں دے دو۔ اور اس میں ایسا چھینا جھپٹی ہوئی کہ حلوہ سب میں ادھر ادھر۔ اور اس کے بعد خادمہ آ کر کے پھر سے کہتی ہے کہ سارے لوگ تو اس پر ٹوٹ گئے، سبوں نے کھا لیا اس کو۔ پھر لیلا نے کہا ایک چاقو چھری لے کر کے برتن لے کر باہر جاؤ، کہو کہ لیلا نے تمہارے بدن کا ایک ٹکڑا مانگا، جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے۔ خادمہ باہر آ کر کے آواز دیتی ہے کہ اب کی بار لیلا نے تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے۔ سب ادھر ادھر کھجاتے ہوئے نکل گئے۔ اوریجنل مجنوں جو تھا وہ آگے آیا، جو حلوہ کھایا بھی نہیں تھا وہ آگے آیا، اور اس نے کہا کہ لاؤ، لیلا نے اگر جسم سے گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے تو میں کاٹ کے دیتا ہوں۔ اس نے چاقو لے کر اپنے جسم کی کئی جگہوں سے گوشت کاٹنا شروع کیا، اور سب اس نے رکھ دیا، اور کہا کہ لیلا نے یہ نہیں بتایا کہ کس جگہ کا چاہیے۔ میرے عزیزو، محبت کی یا عشق کی یہ دنیاوی مثال اگر دی جاتی ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، حقیقت میں محبت مثال پیش کرنا بہت الگ بات ہے، اور زبانی طور پر کہہ دینا ایک الگ بات ہے۔ ویسے مومن اور مسلمان اور ویسے مجنوں بہت ہیں، لیکن حلوہ کھانے والے بہت۔ کاش اپنی جان لٹانے والے ہوتے تو یقیناً وہ ایمان کی لذت بھی پا چکے ہوتے، ایمان کی لذت پا چکے ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، صحابہ اکرام وہ حقیقی عشق کے دعوے دار تھے، صرف زبانی نہیں۔ میں یہ تینوں پوائنٹ میں سے اگر پہلی ہی چیز پر بات کروں بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، خالی میں آپ سے ایک ہی چیز کا سوال کرتا ہوں، دنیا میں ہم کیا اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ دیکھیں، محبت دو طرح کی ہو جاتی ہے۔ محبت کرتے ہیں آپ، میں اس کا انکار نہیں کرتا، ہمیں بھی محبت ہے، لیکن محبت کے کچھ تقاضے ہیں، مثال کے طور ایک محبت ہے گھر میں بیٹھ کر کے خالی سوچتے ہوئے محبت کر رہا ہے، دماغ محبت ہے، یہ چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے، دل سے بھی چاہتا ہے، لیکن اپنے محبوب کی خواہش کے مطابق بننا نہیں چاہتا، تو اس کے قول اور فعل میں انتر ہے، تضاد ہے، وہ سچا محب نہیں ہے، سچا محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اب محبت کے جو تقاضے ہیں امام احمد بن حنبل سے دیکھو۔ امام احمد بن حنبل یہ وہ عالم دین ہے، عاشق رسول، فنا فی الرسول، حضور سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، تبھی تو حضور کی 5 لاکھ حدیثیں یاد کی تھی۔ اب جس سے محبت ہوگی اسی کے قول یاد کرے گا نا۔ ہاں، میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو ماں باپ کے یا ٹیچرز کی باتیں یاد نہیں، میری باتیں یاد ہیں، اس لیے کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یا کسی اور عالم سے محبت کرتے ہیں تو ان کے اقوال یاد ہو جاتے ہیں، وہ کیسے کہتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، ان کے جملے کیا ہیں، یاد ہو جاتے ہیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتیں یاد کرتا ہے۔ ہم میں سے کتنے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں رسول پاک سے، حضور کی باتیں کتنی یاد ہیں؟ ہمارا دعویٰ تو ہے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو کیا سب سے زیادہ ہمیں ہماری زندگی میں حضور کی باتیں یاد ہیں یا کسی اور کی باتیں یاد ہیں؟ یہ بھی سوچنے کا موقع۔ امام احمد بن حنبل وہ ہیں جو 5 لاکھ حضور کی باتیں، حدیثیں یاد رکھتے تھے۔ کیسا حافظہ تھا، غضب کا حافظہ۔ ایسے ایک نہیں، کئی محدثین ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنے پورے سینے میں محفوظ رکھتے تھے۔ وہی امام احمد بن حنبل کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تربوز انہیں پسند تھا، کھانا چاہتے تھے، کلنگڑ، اور انہوں نے یہ پڑھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھایا ہے، اور حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو زندگی بھر دیکھتے رہے، کھائے نہیں۔ عمر کا آخری حصہ آ گیا، کھائے نہیں۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کو پسند ہے؟ کہا پسند ہے، سنت بھی ہے رسول اللہ کی۔ کہا کیوں کھا نہیں لیتے؟
وہ کہتے ہیں میں وہ حدیث ڈھونڈ رہا ہوں جس میں رسول اللہ نے اس کو کتنے ٹکڑے کر کے کھائے تھے یا کس انداز سے کھائے تھے، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ایک محبوب اپنے محب میں یا ایک محب اپنے محبوب کی ہر ادا ڈھونڈتا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور کوئی گھر میں بیٹھ کر کے ہی عاشق ہو گیا، گھر میں بیٹھ کر کے ہی محب ہو گیا، یا بڑے بڑے جلسوں میں نعرے لگا کر کے ہی عاشق ہے، تو میرے عزیزوں یہ محبت کا تقاضا نہیں۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک عیسائی کوئی رہتا تھا، حکیم تھا، وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر سے جو نالی نکلتی تھی، اس نالی میں سے پیشاب وغیرہ جو بھی گھر کا ہوتا تھا وہ سب نکل جاتا تھا۔ اس عیسائی نے دیکھ کر کے خالی، آج بھی تو یورین ٹیسٹ ہوتا ہے نا، بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، یورین ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس نے دیکھ کر صرف اس زمانے میں لوگوں سے بتایا تھا کہ ایسے شخص کا پیشاب جا رہا ہے جو کسی کی محبت میں اپنا کلیجہ جلا چکا ہے۔ ہاں، حکیم دوسری مذہب کا، اس نے دیکھ کر محسوس کیا کہ جس کا دل یا جس کا کلیجہ جل چکا ہے یہ اس کا ہے۔ یورین ٹیسٹ سے تو بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی لوگ پہچانتے، اور اسی وجہ سے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی محبت اپنے آپ کو فنا کر دی، اور پھر ان کو کہنے کا حق تھا کہ وہ عاشق رسول ہیں۔ اور دوسری بات، ان کو ایمان کی چاشنی ملتی بھی تھی، لذت بھی ملتی تھی۔ آپ اس درجے کو پہنچو کہ زندگی میں کوشش یہ کریں، ڈھونڈ کر کے میرے آقا کی اداؤں پر عمل کروں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر مجھے سچی محبت ہے تو میں بستر کو چھوڑ اٹھ کر کے چلا جاؤں گا کہ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میں اپنے محب، اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیوں نہ پہنچاؤں؟ ارے میاں، جس سے مجازی محبت ہوتی ہے دنیا میں، کسی ایک 8 دن کی لیلا کو راضی کرنے کے لیے بیچارہ کیا کیا نہیں کرتا، اپنے کپڑے بدل لیا، بال بدل لیا، چہرہ بدل لیا، سب کچھ بدل لیا، لیلا راضی ہو جائے، محبوبہ راضی ہو جائے، اور اس کے لیے ان پسینے کی کمائی لا کر کے کیا کیا خرید کر کے لاتا ہے اس کو۔ تو دنیاوی مجازی عشق میں جب بندہ یہ سب چیزیں کر لیتا ہے تو حقیقی عشق جو میرے مصطفیٰ سے ہو، اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کب سیریس ہوا بندہ؟ کب سیریس ہوا؟ کبھی کسی رات کو سوچا کہ آج کی رات صرف میرے مصطفیٰ کی؟ بہت راتیں اللہ نے ہمیں دی، کوئی رات تنہائی میں ہم اٹھ کر کے بیٹھے، راتیں تو بہت ساری کن ناموں پہ وقف ہوتی ہیں۔ برتھڈے کے نام پر بھی ایک رات جاتی ہے، شادی کے نام پر بھی کئی راتیں جاتی ہیں، ولیمہ کھانے کے نام پہ کئی راتیں جاتی ہیں۔ یہ دعوتوں میں سے اگر کچھ بچ جائے ہوٹل اور پارٹیوں میں، ان کے لیے بھی راتیں خاص ہیں۔ آج کی رات ان کے لیے بہت سارے راتیں صرف اور صرف لوگ گانے بجانے کے لیے یا قوالیاں سننے کے لیے بھی رکھے ہیں۔ اتنی ساری زندگی گزرنے کو آ گئی، پیچھے مڑ کر کے دیکھو اپنی لائف میں کوئی رات ہم نے میرے آقا کے لیے بھی خاص کر دیا تھا؟ پھر کون سی محبت کی ہم بات کرتے ہیں؟ تو پہلے ہی پوائنٹ میں ہم اٹکے ہوئے ہیں۔ 3 باتیں میرے آقا نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی ایمان کی چاشنی اسے مل جائے گی۔ ان میں سے پہلی ہی چیز پر ہم کامل نہیں ہو پائے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو، سب سے زیادہ محبت ہو۔ لیکن کبھی کبھار دوسری محبتیں آڑے آ جاتی ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، ہم کہتے تو ہیں اللہ کی ذات سے ہمیں محبت ہے، لیکن عمل میں ہم نہیں کر پاتے، ایک طرف تمہارا بزنس ہے، ایک طرف تمہاری روزی ہے، اور ایک طرف اللہ کی عادت ہے۔ اگر تم سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو جیسے ہی تمہیں اللہ کی طرف پکارا جائے حی علی الصلاۃ، پھر دیکھنے کا مقام ہے کہ اس کو پسند کر کہ اس کو پسند کر۔ عمل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ تم کس کو زیادہ پسند کرو۔ نہیں، دکان ہے کیسے چھوڑ، بعد میں لیا جائے گا، بزنس ہے بعد میں بھی دیکھ لیا جائے گا، نمازیں سب ملا کے رات کو ایک بار کر لیں گے۔ تو اللہ سے اگر سب سے زیادہ محبت کرتا ہو تو یہ چیزیں کیوں آڑے آ گئی؟ تو پھر جھوٹ بول رہے، صرف ایک بات میں نہیں، بہت ساری باتیں میں۔ ایک فقیر آدمی کی بات میں نے سنایا تھا، بیچارہ سائل تھا، مانگنے والا تھا، فروٹ کی تمہیں اس نے کچھ مانگ، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ مسلمان آدمی تھا، پھل بیچنے والا، آم جو سڑے ہوئے نکلے ہوئے تھے نکال کر کے مانگنے والوں کو کیا دیا جائے گا؟ جو بچا ہوا ہے یہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد تھوڑی وہ فقیر نے اپنے جیب سے پیسے نکالے، 10 روپے 20 روپے، کہا کہ میاں یہ پیسے ہیں، اس کے کچھ پھل اچھے دے۔